बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। आमीन। ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं कुतुब ऑनलाइन और मैं हूं बिलाल कुतुब। इंसान के पास जो चीज़ ना हो उसकी आरज़ू तो वो ज़रूर करता है, और आरज़ुएँ जिनके अंदर खुदा ने ना डाली हों ये वलायत की निशानी है। आरज़ुएँ कम हों या ना हों, लेकिन देखिए रब से बड़ा तो बादशाह कोई नहीं है, और रब ने अपनी मर्ज़ी से कुछ चीज़ें अपने पास नहीं रखी। अल्लाह के पास कोई चीज़ें नहीं है। मिसाल दूं छोटी सी, अल्लाह के पास आजिज़ी नहीं है, इसलिए जिस शख्स के पास आजिज़ी होगी अल्लाह उसको अपने करीब रखेगा। देखिए मेरे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ज़्यादा आजिज़ी किस शख्स ने दिखाई? रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद में बैठे थे, और मस्जिद नबवी की बात है ये, और एक शख्स ने बद्दू ने वहाँ बैठ के जो है वो पेशाब कर दिया। सहाबा उसको मारने के लिए भागे, तो आपने कहा नहीं इसको करने दो। जब कर लिया फिर उसको समझाया भी और पानी भी फेंका। दूसरी जगह गौर कीजिए कि एक शख्स आया और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहता है कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मुझे इजाज़त दीजिए कि मैं ज़ना करूं। सहाबा ने उसको पकड़ने की कोशिश की, आपने कहा छोड़ दो, इसका सवाल है। फिर आपने उससे गुफ्तगू की, हदीस है ये, आपने कहा कि अगर तेरी माँ के साथ कोई करे, तेरी पुप्पी के साथ कोई, सारे जायज़ रिश्ते जो हैं, महरम रिश्ते जो हैं वो गिनवाए, तो तुझे कैसा लगेगा? जब उसने सुन लिया तो उसने कहा या रसूलल्लाह मैं आपकी बात समझ गया। और जब वो बात समझ गया तो असहाब कहते हैं हमने मदीने में उससे ज़्यादा बाहया शख्स जो है वो चलते हुए गलियों में नहीं देखा। जब हया आती है तो फिर आजिज़ी भी आती है। आपकी कॉल्स का इंतज़ार है, कॉलर्स लेते हैं, लेकिन एक आजिज़ी का जिक्र जो है वो अमाम अली करमल्लाह जो हैं उनका भी करना ज़रूर। अगर ये अमाम के अंदर, अली करमल्लाह के अंदर आजिज़ी ना होती तो यकीन कीजिए शायद सजदा करबला में भी ना होता। ये आजिज़ी अमाम की जिक्र करता हूँ। पहले कॉलर से बात कर लूँ जी। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम सलाम सर, क्या हाल चाल है? अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह मेरी प्यारी बेटी। सर मैं नदीम बात कर रही हूँ गिलगित से। मैंने पूछना था नदीम सलामत है, मेरे शोहर का नाम, उनकी जॉब इधर गिलगित में हम जॉब कर रहे हैं, बहावलनगर में भी है और बहावलपुर में भी। आप रहने वाले कहाँ के हैं? तो सर हम बहावलनगर के रहने वाले हैं। तो अपने शहर में करो ना जाके नौकरी। सर इधर यूनिवर्सिटी में है ना, उधर अभी फिलहाल ऑफर आई है ना। अच्छा होगा, वो अच्छा होगा अमरीन, अच्छा होगा। मैं तुम्हें एक बात कहूँ अमरीन, जी जी, एम्बिशन ना इतना ज़्यादा रखो। अल्लाह ने रोटियां रखी होती हैं, यूनिवर्सिटियां ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ वही रोटियां दें। अपने शहर में रहो, अपने महल्ले वालों के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, अपने दोस्तों के पास रहो, उन लोगों के पास रहो जिन्होंने हमारे जनाज़ों में शिरकत करनी है। वो मामलात जो है ना एम्बिशन के, ये अच्छे होते हैं, लेकिन अमरीन ये मामलात जो है ना ये ताल्लुकात को भी ख़राब करते हैं और सेहत को भी। और तुम्हें इस बात का अंदाज़ा है कि सेहत के मामले के अंदर थोड़ी सी गुर्बत और आजिज़ी आपके अंदर है, और वो भी उन मामलात के अंदर जो कि निस्वानी मामलात हैं। मेरा तुम्हें मशवरा ये होगा कि अपने शहर में जाओ, वहाँ पे जो भी मुलाजमत है या नहीं है, अपने शहर में रहते हैं, अल्लाह ने उस मट्टी में भी बड़ी रिस्क दिया है, और वहाँ के लोग भी उतने ही अच्छे और उतने ही बुरे हैं जितने बाकी सारे पाकिस्तान के हैं। मेरा तुम्हें मशवरा ये होगा कि अपने शहर की तरफ जाओ और अपने शौहर का मशवरा जो है उसको मानो। मेरा तो तुम्हें ये मशवरा होगा, और इसके लिए अगर तुम सूरह इखलास को पढ़ती चली जाओ तो तुम्हें बहुत अल्लाह आसानियाँ कर देगा। और दूसरी चीज़ हमेशा पढ़ो ला हौल वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह, और सूरह इखलास कुल हुवल्लाह। दोनों चीज़ें तुम्हें मदद देंगी, और रिस्क इंतहा का इंशाअल्लाह ताला रिस्क बहुत है। और बाहर का मुल्क का जब सफ़र आएगा ना अमरीन, तो फिर भी रुकावट ना करना, फिर भी चली जाना। वो भी वक्त आएगा इंशाअल्लाह जबकि तुम कहोगी कि बाहर जाना चाहिए कि नहीं, और चले जाना वहाँ पे। अगले कॉलर से बात करते हैं जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम भाई जी, क्या हाल है? जी अल्लाह का शुक्र, अल्लाह का शुक्र है मेरी बेटी, आपका क्या हाल है? अल्हम्दुलिल्लाह। भाई जी चाह तो बहुत ही आपसे बात करने की, बट ये कहा गया कि मुख्तसर बात करनी है। बात ये कि वालिदैन ये ज़माना बड़ा जालिम है मेरी प्यारी बहन। शहजादी जी, और जो लड़का है उसका नाम है सरफराज हैदर। सरफराज। ये पूछना था। हाँ जी। और बेटी का क्या नाम है? उनके लिए ठीक रहेगा? बेटी का क्या नाम है? और जी भाई जी, बेटी का नाम क्या है? बेटी नहीं है, मेरी बहन है नुसरत शहजादी। नुसरत के लिए रिश्ता सरफराज का है? हाँ जी। अच्छा ठीक।
اچھا میں تو یہ کہوں گا کہ یہ بہت زیادہ اچھا ہے، یہ اچھا نہیں ہے، یہ بہت زیادہ اچھا ہے. اس میں سرفراز پہ سوال نہیں ہے، نصرت پہ سوال ہے. نصرت سے کہیے گا کہ شادی کرنی ہے اس نے جا کے، کوئی ملک نہیں فتح کرنا، یہ والا سلسلہ نہ رکھیے گا. سرفراز اچھا آدمی، اس شادی میں اچھا آدمی نصرت کے ساتھ ہوگا انشاءاللہ تعالی. ضرور کرے، یہ تو ہائیلی ریکمینڈڈ ہے شادی بیٹا. جی السلام علیکم بیٹا. ہیلو. ہیلو السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. کیا نام میری بیٹی کا؟ میرا نام نورین ہے اور میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ میری بیٹی آٹزم ہے اور میں جب سے یو کے سے آئی ہوں پریگننٹ تھی، وہاں پہ میرا ویزا بھی لگایا ہے، تو یہاں پہ میرا اس کا کارڈ بھی اور جو سم کارڈ ہے وہ بھی ختم ہو گیا اور دوبارہ بچی کا اپلائی کیا تو وہ بھی نہیں لگا اور یہ بھی آٹزم ہو گئی اور میں بیمار ہو گئی بہت زیادہ اور اتنی بیمار ہو گئی ہوں کہ میں بہت زیادہ ویک ہوتی جا رہی ہوں اور میری شکل جو ہے بہت وہ خراب رنگ ہوتا جا رہا ہے. تمہارے کتنے بچے بیٹے؟ میری ایک ہی بیٹی ہے اور میری بہت تکلیف دنیا میں گزری. کتنی عمر کتنی ہے بیٹی کی یہ بتاؤ؟ یہ 3 سال کی عمر ہے، یہ آٹزم ہے. تو آپ اس کو تھراپی کب سے کرا رہے ہو؟ میں نے شروع کیا پچھلی سردیوں شروع کیا، مجھے نہیں پتا تھا آٹزم کیا ہوتا ہے. تو ابھی یہ اے بی اور سی 1 2 اور 3 کس درجے پر ہے؟ یہ اس کا ابھی وہ رپورٹ بتا رہے ہیں یہ سی پی ہے، سی پی. تو آٹزم تو نہیں ہے نا یہ؟ سی پی اور آٹزم میں تو بالکل بہت فرق ہے نا بیٹا. نہیں سی پی بھی بتایا مجھے، دراصل میں پڑھی نہیں ہوئی اور رپورٹ وہ میرے میاں نے باہر ہے اور انہوں نے دیکھی بھی نہیں ہے اور یہی 3 سال ہو گیا ہم آپس میں ملے بھی نہیں ہیں. اور نہیں بیٹا اس میں مجھے ایک بات بتاؤ نورین، ایمانداری سے مجھے ایک بات کا جواب دینا ہے. تمہارے لیے شوہر کے پاس جانا زیادہ اہم ہے یا بیٹی زیادہ اہم ہے؟ اسی لیے تو میں باہر نہیں گئی تھی، وہ مجھے کہتا تم نہیں تو تمہیں اکیلی تو آ یہ جاؤ. پتہ بھی نہیں ہے کہ بیٹی کو ہے کیا پرابلم. سی پی ایک الگ چیز ہے، آٹزم ایک الگ چیز ہے. نہیں میں اس لیے کہہ رہی ہوں کہ مجھے رپورٹ نہیں پڑھنی آتی، میں پڑھی نہیں ہوئی. مجھے انہوں نے رپورٹ دی تھی تو اس کے انہوں نے کہا تھا، لیکن یہ اپنی دنیا میں رہتی ہے اور کھلونوں سے انٹرسٹ نہیں ہے. جیسے وہاں پہ سارے بچے اس طرح کے ہی ہیں. میں وابدہ کالونی میں جاتی ہوں آٹزم میں اور آپ بہت کلیئرلی سب بتا دیتے ہو، میں ٹی وی میں آپ کو دیکھتی ہوں تو اسی لیے میں نے آپ کو کال کیا کہ مجھے اللہ پاک مجھ سے ناراض ہے. پریسائسلی ذرا پوچھو کہ مجھ سے کیا سوال ہے آپ کا، میں نہیں سمجھ سکا آپ کی بات کو. میرا یہ سوال ہے کہ میں باہر جب تھی تو جب سے میں پریگننٹ ہوئی تو میں جب پریگننٹ ہوئی تو میری وہاں پہ میں نے سیٹ بیچ کے اپنا سونے کا میرا سم کارڈ بنا، 6 مہینہ کا میرا ویزا لگا، لیکن میں نے کہا اپنے میاں کو میں نے جانا، میں ڈر گئی. تمہارا سوال کیا ہے میرے بچے؟ میں بیمار ہوں اور میری بچی آٹزم ہے اور کیا یہ اللہ پاک ہم سے ناراض ہے؟ میں بہت توبہ بھی کری ہوں لیکن میری تکلیفیں نہیں جا رہی. لا حول ولا قوت الا باللہ. اللہ کیوں ناراض ہوگا؟ پہلی بات تو یہ کہ تم ایمانداری سے، میں نورین میں تمہیں کیا کہوں، میں آن ایئر ہوں، میں تمہیں کیسے سختی سے تم سے بات کروں؟ خدا کے واسطے اپنے مزاج کو یہ دیکھو کہ اس ناک کے پیچھے نورین ہے، دنیا اس ناک کے آگے ہے. جو تمہارے معاملات ہیں یہ دنیاوی ہیں. تم خدا کے واسطے ایک ماں کی طرح بیہیو کرو. میں کیا کہوں؟ بچی کو اگر آٹزم ہے تو یہ کون سی کوئی ایسی بڑی بات ہے؟ پاکستان کے اندر اس کی اتنی زیادہ ٹریٹمنٹس اویلیبل ہے، انگلینڈ کے اندر تو اس کی قیامت ٹریٹمنٹس اویلیبل ہے. تم یوں کیوں نہیں کہہ رہی جو تمہارے دل کی بات ہے کہ تم برطانیہ واپس جانا چاہتی ہو؟ بس اس کے علاوہ تمہارا اور کوئی مسئلہ نہیں ہے. تم چلی جاؤ گی برطانیہ، اس کا سیدھا سا جواب ہے تم نے سورہ اخلاص پڑھنی ہے اور بہت پڑھنی ہے. اللہ تم پہ ثانیہ کرے گا. اور ایک ہدیتاً ایک باپ کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں، خدا کے واسطے بچی کے سر پہ ہاتھ رکھ کے آیت کریمہ اور سورہ الحمد ان دونوں کو 21 دفعہ پڑھا کرو اور تم بچی کے اندر بھی فرق دیکھو گی. یہ بیٹی کو تمہیں تھیراپی دینی پڑے گی، اس پہ 100% لائف تمہیں ڈونیٹ کرنی پڑے گی. تم اپنے مسائل میں بیٹھی ہوئی ہو، بچی کا مسئلہ تمہارے لیے اہم کیوں نہیں ہے؟ اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی میرے بھائی. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کیا حال ہے بلال بھائی؟ جی اللہ کا کرم. کون بھائی بات کر رہے ہیں؟ جی رانا عمران کر رہا ہوں فیصل آباد سے. جی حکم فرمائیے میرے بلال بھائی. بات یہ ہے کہ میں جب کوئی ٹینشن والی بات سنتا ہوں، کوئی وہ مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہونی شروع ہو جاتی ہے. میں جنازہ نہیں پڑھ سکتا ہوں، جماعت میں نماز جو پڑھنی ہے وہ میری گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے. اور میں جب کوئی جنازے کی بات سنتا ہوں یا کوئی کسی سے بات کوئی ڈینجرس سنتا ہوں تو مجھے پریشانی ہو جاتی ہے، کافی نہ طبیعت خراب ہونی شروع ہو جاتی ہے. یار مجھے ایک نعت کا شعر آتا تو نہیں ہے، لیکن کراچی میں مجھے وہ میمن صاحب نے سنایا تھا، بڑا خوبصورت رمضان میں شعر تھا وہ. اس کا مطلب یہ تھا
کہ اب مجھے فرشتے جب قبر میں آ کے پوچھیں گے کہ آپ کا کیا حساب کتاب ہے، تو میں ان سے کہوں گا زیارت رسول کے لیے مر کے تو پہنچا ہوں، اب تو میرا پیچھا چھوڑ دو۔ ارے مرنے سے کیا ڈرنا، جہاں زیارت رسول ہو، خدا کی قسم وہ موت بھی سینے سے لگانا عبادت ہے۔ ارے یہ جو معاملہ ہے نا سارا، یہ آبویسلی فوبیا ہے، اور اس فوبیا کو دور کرنے کے لیے بڑی آسان سی بات ہے۔ ایک تو آپ نے لا حول ولا قوت الا باللہ ہر وقت پڑھنا ہے، یہیں تک پڑھنا ہے اور ہر وقت پڑھنا ہے، اور دوسرا تم نے پڑھنا ہے آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے یا ولی یا نصیر۔ یہ تین چیزیں 100 کر کے 100 کر کے جب تم پڑھتے جاؤ گے، یقین کرو تمہیں فرق خود محسوس ہوگا، لیکن اس میں کوئی دن ناغا نہیں ہوگا، کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا جس میں تم یہ نہ پڑھ رہے ہو۔ یہ پڑھتے رہو اور پھر دیکھنا کہ کیا اللہ تعالیٰ اس میں آسانی ڈالتا ہے۔ میں تمہیں دعائی کوئی ریکمینڈ نہیں کر رہا، کیونکہ میرے خیال میں تم کلام کے ساتھ ہی بہتری میں چلے جاؤ گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور خواتین و حضرات جب واپس آتے ہیں بریک سے، تو آپ سے عرض کرتا ہوں کہ امام علی کرم اللہ جو میں جب کہہ رہا ہوں نا کہ ان کی عاجزی جو تھی وہ نہ ہوتی تو شاید امام حسن اور امام حسین جیسی اولاد بھی نہ ہوتی۔ یہ میں بات سینے سے کہہ رہا ہوں۔ واپس آتے تو عرض کرتا ہوں امام سے زیادہ عاجزی اگر دیکھی ہو تو مجھے ضرور فون کر کے بتائیے گا۔ واپس آتے ہیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خواتین کے ساتھ معاملہ دیکھیے کہ تربیت کیسی اعلیٰ چیز ہے، کیا نظریات ہوتے ہیں ان میں۔ ایک استاد کے سائے میں پلنا۔ اماں عائشہ ہماری کہتی ہیں کہ کوئی ایسے 3 دن نہیں گزرے کہ ہمارے گھر میں چولہا مسلسل جلاؤ، اور یہ کس کے بارے میں کہہ رہی ہیں؟ رحمت العالمین رسول پاک کے بارے میں 3 دن ایسے نہیں گزرے۔ لیکن اس کا دوسرا عکس دیکھیے ذرا، جس بچے نے تربیت ہی آپ کی گود میں پائی ہو، جس نے آنکھیں آپ کی گود میں کھولی ہوں، اس کی طرح تربیت دیکھیے۔ ایک مسافر آیا مدینے میں اور اس نے دیکھا کہ گلی کے اندر ایک فقیر نما شخص جو ہے وہ گلی میں بیٹھا ہوا ہے، اور گلی میں جو گرے ہوئے کھانے کے ٹکڑے ہیں ان کو اٹھا کے کھا رہا ہے۔ تو اس نے پوچھا کہ میں مسافر ہوں، مجھے بتاؤ یہاں کوئی مسافر خانہ ہو، کوئی کسی کا گھر ہو جہاں میں جا کے کھانا کھا سکوں، بڑی دور سے آیا ہوں۔ انہوں نے سامنے دروازے پہ انگلی کی، کہا یہاں پہ ایک شخص رہتا ہے، اس کا نام ہے حسن ابن امام علی کرم اللہ، یہ حسن کا گھر ہے، یہاں جاؤ، یہ تمہیں کھانا دے گا۔ وہ ان کے گھر گئے، اور جب وہ کھانا کھا رہے تھے مہمان جو تھے، انہوں نے یاد کیا کہ وہ باہر بھی ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، فقیر سے بزرگ تھے، اور سڑک پہ سے جو لوگوں کا گرا ہوا تھا وہ اٹھا کے کھا رہے تھے، تو میں اس کے لیے بھی کچھ رکھ لوں۔ تو جو امام نے ان کو دیا، امام حسن نے، وہ تو وہ تناول فرما رہے تھے، لیکن کچھ چیزیں جو ہے وہ خاموشی سے اپنی جیب میں ڈال رہے تھے کہ جاتے ہوئے ان بزرگوں کو دوں گا۔ تو امام حسن نے پوچھا کہ بھائی آپ آرام سے کھائیے، آپ یہ پاس رکھ لیں تو آپ کو تکلیف ہوگی، میں جاتے ہوئے آپ کو بہت سا اور دے دوں گا ساتھ۔ کہا میں تو اس شخص کے لیے رکھ رہا ہوں جس نے مجھے یہاں بھیجا، وہ بھی باہر بھوکا بیٹھا ہے۔ کہا تم نے پہچانا ان کو کون ہے؟ کہا نہیں میں نے نہیں پہچانا۔ کہا وہ میرے والد علی ہیں، وہ میرے والد علی ہیں، وہ میرے والد علی ہیں۔ یہ جو دسترخوان امام حسن ہوا ہے، یہ دراصل دسترخوان امام علی کرم اللہ ہے۔ جب رسول کے گھر 3 دن چولہا نہیں چلے گا تو تربیت پانے والے لوگ اسی طرح کے ہوں گے جن کے نام علی ہوں گے، دسترخوان بچوں کے نام پہ ہوگا، خود گلیوں میں بیٹھ کے لوگوں کا گرا ہوا اس لیے کھا رہے ہوں گے کیونکہ استاد نے، نبی نے، پیغمبر نے کہا کہ جب یہ ذرے اٹھا کے کھاؤ گے، جب یہ ذرے اٹھا کے کھاؤ گے تو تمہارا تکبر جائے گا۔ یہ وہ عاجزی ہے جو ان لوگوں کو ان اعلیٰ مقاموں پہ پہناتی ہے جو میں اور آپ تلاش کرتے ہیں۔ اپنے پہلے ویڈیو کالر سے بات کرتے ہیں، اور آپ ہمارے ویب پیج پہ جا کے نمبر لے کر ہمارے کسی بچے کو کال کریں، وہ یا آپ کے پاس آئے گا یا اسٹوڈیو میں بلائے گا۔ نام بتانا چاہیں جائیں، نہ چاہیں تو آپ کی مرضی ہے، تصویر دکھانا چاہیں نہ دکھانا چاہیں آپ کی مرضی ہے۔ یہ بہت بڑی سہولت ہے جو سما آپ کو اپنے پلیٹ فارم سے دیتا ہے۔ آپ کا سوال بھی ہم تک پہنچتا ہے اور آپ کی جو پریویسی ہے وہ بھی قائم رہتی ہے۔ پہلے کالر کے سوال سنتے ہیں، وہ ہم سے کیا سوال کریں گے؟ میرا بیٹا ہے عثمان، اس کی عمر 14-15 سال ہے۔ جب وہ 5 سال کا تھا نا تو اس کے زبان میں لکنت آ گئی ہے۔ ڈاکٹرز کہتے ہیں کہ اس کو کوئی مسئلہ نہیں ہے میڈیکلی، لیکن لکنت دن بدن بڑھتی جا رہی ہے۔ اس وجہ سے نا اس کا حافظہ بھی بہت ویک ہے اور پڑھائی میں بھی بہت ہی ویک ہے، بالکل دھیان نہیں دیتا۔
اور دوسرا بس یہ بتا دیں کہ اس کو کس پروفیشن کی طرف آگے ڈالوں جس سے وہ کامیاب ہو، کیونکہ اس کا بالکل ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہے، ضد بہت زیادہ کرتا ہے، لکنت بھی بہت زیادہ اور ضدی بھی بہت زیادہ ہے. تو اب میٹرک میں ہے تو ہم چاہ رہے ہیں کہ یہ بتا دیں کہ اس کو کس طرف ڈالوں جہاں وہ کامیاب ہو. آرٹس اس نے رکھی ہوئی ہے. دیکھو میری پیاری بہن، پہلی بات تو یہ کہ آرٹس اچھی چیز نہیں ہے، اس کو سائنس میں طرف میں ڈالنا چاہیے، لیکن یہ ڈالنے سے پہلے یہ بات ذہن میں رکھ لو کہ اگر تمہیں 1 سال ضائع بھی بچے کا ہونا پڑے تو اس پہ کوئی قباحت نہیں ہونی چاہیے. جتنا ڈنڈا تم رکھتی ہو نا، جتنا زور رکھتی ہو، یہ اس کی لکنت کو دور ہونے نہیں دے گا. یہ میں تمہیں بڑے ادب سے، عاجزی سے اور بڑے ہونے کی حیثیت سے کہہ رہا ہوں. اس کے پیچھے سے اپنا بوجھ اٹھاؤ، ایکسپیکٹیشن کم کرو، اس سے کہو. اور اگر یہ وہ کر لے، ایک تو ایکسرسائز ہے کہ پینسل لو ایک اور اس کی زبان کے نیچے رکھو اور اسے کہو کہ آیت کریمہ پڑھے ایک، اور اگر نہ پڑھے پینسل رکھ کے، زبان کے نیچے پینسل رکھنی ہے اور آیت کریمہ پڑھنا ہے تو اسے کہو ویسے ہی آیت کریمہ پڑھتا رہے اور اتنی آواز میں پڑھے کہ اس کو سنائی دے. اور آیت کریمہ کے ساتھ دوسری چیز سورہ الحمد جو ہے وہ اونچی آواز میں پڑھے. یہ دونوں چیزیں وہ تلاوت دن میں ایک دفعہ ایسا وقت ضرور ہو کہ 5-10 منٹ اپنی زبان کے نیچے پینسل کو رکھ کے، یعنی کہ پینسل زبان کے دونوں طرف نکل رہی ہو اور وہ یہ پڑھے. تمہیں فرق محسوس ہوگا. اور اگر وہ یہ نہ کرے تو اسے کہو ویسے ہی پڑھتا رہے. یہ دونوں چیزیں کرے. لکنت میں تو اس کے ضرور فرق پڑے گا. جب لکنت میں فرق پڑے گا تو تم اس کا غصہ بھی کم دیکھو گی. پیچھے مت پڑو، بچے کو تھوڑا سا وقت دو. مجھے یقین ہے اس بات کا کہ اگر وہ یہ دونوں چیزیں پڑھتا ہے اور یہ ایکسرسائز جو تمہیں میں نے بتائی، تم 3 سے 4 مہینے میں اس کے اندر فرق دیکھو گی انشاءاللہ تعالی. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم بلال سر، میرا نام صدف سعید ہے، میرا تعلق کراچی سے ہے. سر میرے فادر کو پاسٹ ہوئے ہوئے انتقال ہوئے ہوئے ان کا 6 ایئر ہو چکا ہے. لاسٹ 6 ایئر سے میرے رشتے آ رہے ہیں بٹ کبھی کوئی مناسب رشتہ نہیں آتا. رشتے آتے ہیں لیکن اس ریٹرن میں کوئی آنسر نہیں ہوتا، جس کی وجہ سے میری امی کافی پریشان رہتی ہیں. الحمدللہ میری اچھی کوالیفیکیشن ہے، میں جاب بھی کر رہی ہوں، بٹ امی کی پریشانی کو دیکھ کے تھوڑا سا پریشان ہو جاتی ہوں. کائنڈلی مجھے کچھ اس طرح تہذیبی حال بتائیں جس کا رزلٹ مجھے اچھے سے اچھا اور جلد سے جلد مل سکے. میری پیاری بچی کیونکہ سب بچیاں میری یہ سن رہی ہیں اس لیے تمہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہماری بیٹیوں کے ذہن میں ہے نا کہ اچھی نوکری کرنے سے اچھا رشتہ ہو جاتا ہے، یہ بڑی نامعقول بات ہے. اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ زیادہ خوبصورت ہونے سے رشتہ ہو جاتا ہے، یہ بھی بڑی نامعقول بات ہے. کیونکہ آپ کے تعلقات جو اللہ سے ہیں وہ 40 دن جب آپ اپنی ماں کی پیٹ میں تھے تب قائم ہو چکے تھے. آپ کو ایسا لگتا ہے کہ خدا آپ کا رشتہ جو ہے اس دنیا میں لکھنا بھول گیا؟ وہ خداوند جو پتا بھی گرتا ہے تو اللہ سے پوچھتا ہے کہ میں گر جاؤں، اللہ اس کو کہتا ہے کہ تو گر جا، تو وہ پھر گرتا ہے. پھر وہ جس ٹرک کے نیچے، جس پاؤں کے نیچے، جس ہوا سے اڑتا ہے وہاں اجازت لے کے جاتا ہے. تم تو صرف ایک اشرف المخلوق ہو، خدا تمہیں کیسے بھول سکتا ہے؟ لیکن جو ناک ہے نا اعلیٰ سے اعلیٰ کی، یہ تمہیں چھوڑنی پڑے گی. اور ایک تمہیں اپنی ہائیجین کا خیال زیادہ رکھنا پڑے گا. تم اس میری کم کہی بات کو زیادہ سمجھو. اور 3 چیزیں پڑھو، اللہ تمہیں آسانی دے گا، بہت آسانی دے گا. ایک تو پڑھو یا ولی یا والی، یہ اللہ کے 2 نام ہیں، ان کو ضرور پڑھو. لا حول ولا قوت الا باللہ، تیسرے کلمے کا حصہ اتنا ہی پڑھنا ہے. اور تیسری چیز تم نے پڑھنی ہے سورہ اخلاص، قل هو اللہ. یہ 3 چیزیں پڑھو، یقین کرو زندگی میں آگے بھی بہت بڑھو گی اور کام بھی ہوگا انشاءاللہ تعالی. اور اگر کہیں تمہارا دل ہو تو اس پہ بھی کوئی رائے قائم کر لو. اللہ نے جن چیزوں سے نہیں روکا ان چیزوں کو کرنا چاہیے. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. السلام علیکم، میرا نام نصرت ہے، میرے بیٹے کا نام محمد عمر عیش، میرے ہسبینڈ کا نام محمد عیش. میں اپنے بیٹے کی وجہ سے بہت ٹینس ہوں کہ اس نے 2 بار دبئی میں چکر لگایا، ابھی بھی 2 ماہ کے وزٹ پہ گیا تھا، ابھی ٹائم ختم ہو رہا ہے لیکن وہ ایڈجسٹمنٹ نہیں ہو رہی. ان کے کافی انٹرویو ہو چکے ہیں لیکن اس کو کہیں بھی سیٹل نہیں ہو رہا. اس سلسلے میں آپ میری مدد کریں. ہاں، مدد کرنے والا تو میری پیاری بہن صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے. اللہ تعالیٰ چاہے گا تو ایسا ضرور ہوگا. ایک تو آپ بہت زیادہ اس کو پریشر نہ کرو، اور دوسری بات کہو بیٹے سے کہ آئندہ جو بھی اس نے انٹرویو دینا ہے نا تو پہلے وہ سورہ اخلاص کی تلاوت کرے، اور جب جا رہا ہو اور انٹرویو میں تب بیٹھا ہو، جب تک سوال نہ پوچھا جائے سورہ اخلاص کی تلاوت کرتا رہے. یقین کرو کہ ابھی 2 مہینے بہت لمبے ہیں. اللہ تعالیٰ ضرور کامیابی دے گا، ضرور کامیابی دے گا. لیکن یہ پڑھنا جو ہے جس طرح میں نے کہا یہ لازم ہے. یہ پڑھ کے جائے، اللہ تعالیٰ سوائے کامیابی کے اور کیا دے گا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. جی السلام علیکم. جی ثاقب السلام علیکم.
وعلیکم السلام جناب حکم فرمائیے. سر میں نے پتہ کرنا تھا کہ میری جاب کے حوالے سے کہ جاب اصل میں اپنی جاب کی وجہ سے کافی پریشان ہوں. اس کے کیا کام کرتے ہو ثاقب آپ؟ میں مارکیٹنگ کرتا ہوں ٹریول اینڈ ٹورز کمپنی میں. اچھا. اور اس کے علاوہ بہنوں کے شادی کے حوالے سے ذرا پریشانی تھی. اچھا ثاقب میں آپ کو ایک عرض کروں کہ نوکری کے علاوہ کچھ اور سوچو, یا تو باہر جانے کا سوچو اور مڈل ایسٹ میں جانے کا سوچو, یا میری تمہیں رائے یہ ہوگی کہ تم اپنا کام خود کرو. تم مارکیٹنگ کر سکتے ہو, بہت اچھی کر سکتے ہو, تم اپنے لیے کرو, یا تم ٹریڈنگ کے لیے کوئی ایجنسی لو یا کوئی ایسی چیز کرو, یہ کرو. تم اگر یہ کہو کہ وسائل نہیں ہے تو اللہ کرے گا, ہم نے صرف نیت کرنی ہوتی ہے. یہ 3 چیزیں جو میں تمہیں پڑھنے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ بہنوں کو بھی دینا, پرپوزلز بھی آئیں گے انشاءاللہ تعالیٰ اور رزق بھی آئے گا. ایک کہو بہنوں سے بھی کہ یا ولی یا والی پڑھیں, یا ولی یا والی 2 لفظ ہیں. ایک پڑھیں لا حول ولا قوت الا باللہ, اور تیسرا سورہ اخلاص قل هو اللہ. یہ 3 چیزیں جو ہیں یہ اپنی زندگی میں قائم کرو. یقین کرو رشتے بھی آئیں گے, رزق بھی آئے گا, اور تم نے اپنے کاروبار کی طرف جو ہے اس کو توجہ دینی ہے انشاءاللہ تعالیٰ. خواتین چھوٹا سا وقفہ لیتے ہیں, واپس آتے ہیں. اور یہ جو عاجزی ہے جو خدا کے پاس نہیں صرف لوگوں کے پاس ہے, اس پہ تذکرہ ذرا دل میں بھی سوچئے گا. کیا خوبصورت بات ہوگی, کیا خوبصورت ہوگی وہ چیز جو خدا چاہتا ہے کہ اس کے نبیوں میں بھی نظر آئے. یہاں تک کہ وہ لوگ وہ نبی بنا دیے اللہ نے جن کی سفارش فرشتوں نے کی کہ دیکھیے کس قدر خیال یہ آپ کا نبی, آپ کا پیغمبر بکری کے بچے کا کرتا ہے, جو بھاگ گئے تھے حضرت موسیٰ سے, اور موسیٰ نے اٹھا کے کہا تھا کہ تم نے اپنی جان پہ ظلم کیا اور آپ نے نبوت عطا فرما دی. یہاں پہ ایک چھوٹا سا وقفہ لے کے واپس آتے ہیں, اسی بات کا تذکرہ انشاءاللہ آپ سے کنٹینیو کرتا ہوں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خواتین حضرات, عبادت جتنی چاہے انسان کرے, لیکن عبادت میں بھی اگر عاجزی نہ ہو تو قبولیت پہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے. ایک بزرگ تھے بنی اسرائیل کے, روایت ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے, یہ 500 سال تک عبادت کرتے رہے. اور اللہ نے جب ان سے کلام کیا کہ کیا چاہتے ہو, جبرائیل علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا چاہتے ہو, تو اس نے کہا کہ اللہ مجھے سجدے میں موت دے. اللہ نے اس کو سجدے میں موت دی. جب اللہ کے سامنے حاضر ہوئے وہ بزرگ, تو اللہ سے کہتے ہیں کہ مجھے 500 سال کی عبادت اور اس صدقے کے عوض میں بخش دے, جنت میں ڈال دے. اللہ نے کہا یہ دوزخ میں جائے گا. کہا میں نے تو اتنی عبادت کی. اللہ کہتے ہیں تیرے ہر سجدے میں میری ایک مخلوق جس کا نام چونٹی ہے, اور چونٹی کا بھی ذکر آخر میں کرتا ہوں, اللہ چونٹی کے بارے میں کیا فرماتے ہیں, یہ مر جاتی تھی, تو 500 سال تک میری مخلوق کو مارتا رہا. کہا اللہ پھر میری بخشش کیسے ہوگی. اللہ نے کہا صرف میری رحمت سے. معاملات عبادات کی وجہ سے نہیں, اللہ کی رحمت کی وجہ سے. اگر عبادت میں بھی عاجزی نہ ہو تو اس کی بھی قبولیت کوئی نہیں ہے. اپنی کالر سے بات کرتے ہیں, پھر اس بات کو کنٹینیو کرتا ہوں. جی السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. بلال, میں جو ہے نا ارم بات کر رہی ہوں. میں پارشلی سائٹڈ ہوں. میری نا شادی کو صرف 3 مہینے ہوئے ہیں. اس سے پہلے میری ایک جگہ پہ انگیجمنٹ ہوئی تھی, اور ان لوگوں نے مجھے نا ایک فلیٹ دلایا تھا جس کی ورتھ اس وقت 65 لاکھ تھی. میری شادی کہیں اور ہو گئی, انہوں نے فلیٹ واپس نہیں لیا. اب جو ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ فلیٹ ان کو واپس چاہیے جس کی ورتھ ابھی فی الحال 95 لاکھ ہے. اب میں یہ کہہ رہی ہوں کہ جنہوں نے مجھے فلیٹ دلایا تھا میں ان لوگوں کو ریٹرن کر دوں, لیکن میرے ہسبینڈ اور ان کی فیملی یہ کہہ رہی ہے کہ اگر فلیٹ ریٹرن ہوا تو وہ مجھے ڈیورس کر دیں گے, کیونکہ ان کو شادی سے پہلے پتا تھا کہ میرے پاس فلیٹ ہے. یہ فلیٹ آپ کو جس شخص نے لے کر دیا تھا وہ آپ کے نام کر دیا تھا اس نے؟ جی وہ میرے ہی نام ہے. اور وہ جو شخص تھا جس نے آپ کے نام یہ فلیٹ کیا وہ آپ کے رشتے میں کیا لگتا تھا؟ ان کے ساتھ میری انگیجمنٹ ہوئی تھی. رشتے میں کیا لگتا تھا؟ کچھ لگتا تھا آپ کا رشتے میں؟ انگیجمنٹ تو کوئی چیز نہیں, کچھ بھی نہیں تھا. وہ لندن میں رہتے تھے. 65 لاکھ روپے کا جب ایک آدمی آپ کو فلیٹ لے کے دے گا تو آپ اس کے فلیٹ میں رہیں گی, تو آپ کو بات جائز لگتی ہے؟ نہیں, اب ہم لوگوں نے اس وقت نا 2 مہینے میں شادی ہونے والی تھی, تو ان کے ساتھ کچھ پرابلمز ہوئی جس کی وجہ سے شادی ہو نہیں سکی اور انگیجمنٹ بریک ہو گئی. جب انگیجمنٹ بریک ہوئی تو ہماری فیملی نے اور میں نے خود نے
ان لوگوں کو بولا, ان کی مدر نے لے کے دیا تھا بیسکلی, تو ان لوگوں کو ہم نے کہا کہ یہ واپس لے لیں, کیونکہ میں نے آپ کو بتایا کہ میں پارشلی سائٹڈ ہوں. انہوں نے کہا میری پیاری بچی, میری پیاری بیٹی, دیکھو بات سنو, اللہ کے ہاں انسان کا پیٹ ننگا ہوتا ہے, مت ایسے کرو جو کہ بات ٹھیک نہیں ہے. منگنی کے اوپر برطانیہ کا وزیر اعظم بھی کسی کو 65 لاکھ روپے کا فلیٹ نہیں لے کے دیتا. یہ معاملات اتنے سادے سے نہیں ہیں جتنے آپ فرما رہی ہیں, آپ کو پتہ ہے اس بات کا. انہوں نے بلال انکل, میں آپ کو بتاؤں آنیسٹلی, یہ بات بالکل ایسی, میں اس وقت میری پوری فیملی, پورا مطلب میرا پورا خاندان دیکھ رہا ہے مجھے. تو خاندان میں اتنی حیا نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے لیے ہوئے فلیٹ جو ہے ان کو تب واپس کرتی؟ ان کو تب شرم نہیں آئی تھی کہ انہوں نے کیوں لے کر دیا اپنی بیٹی کو فلیٹ؟ واپس کرنے کے لیے کہا ان کو. منگنی پہ میری بچی کوئی فلیٹ نہیں ہوتا, اور وہ بھی 65 لاکھ روپے کا. 1 لاکھ روپے کا مطلب 1000 پاؤنڈ ہے. جی جی, لیکن اس وقت 2 مہینے میں شادی ہونے والی تھی. میں نے ان کو بہت, ہم لوگوں نے انسسٹ کیا, میرے بھائی نے بھی انسسٹ کیا کہ آپ واپس لے لیں. اچھا میں تمہیں ایک بات بتاؤں, تم نے فلیٹ اپنے شوہر کو دینا نا, تو اگلی طلاق دروازے پہ کھڑی ہے. اب تم ہو کیچ 22 میں, دو گی تو مرو گی, نہیں دو گی تو مرو گی. اب میں تمہیں بات کو بہت ہی ڈھکے چھپے لفظوں میں کہہ رہا ہوں, کیونکہ زیادہ کہوں گا تو وہ لگے گا جیسے میں تمہیں ڈانٹ رہا ہوں, اور پھر ایک اور بات, ایک اور ایشو شروع ہو جائے گا. میرے بچے, اس شوہر کی بھی تمہارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, کیونکہ اس کو تمہارا ماضی علم ہے. اب اس میں تم کیا کہنا چاہو گی مجھے نہیں اس بات کی سمجھ میں آتی. اس شخص کی تمہارے میں کوئی دلچسپی نہیں ہے, اس کی صرف فلیٹ میں ہے. تم یہ فلیٹ اس کے نام نہیں کرو, وہ اپنے نام کروائے گا, تم نہیں کرو گی, یہ بھی چھوڑے گا. اب کہاں جاؤ گی؟ یہاں پہ صورت بہتر یہ ہے, اور تم اپنے پارشل بلائنڈ ہونے کو استعمال نہیں کر سکتی. اس آدمی کی دلچسپی تمہارے میں نہیں ہے, نہ پہلے کی نہ دوسرے کی. اب جو زندگی گزر گئی وہ ماضی تھا, لیکن یہ فلیٹ اپنے پاس رکھو گی جو ناجائز ہوگا, جو تمہیں نہیں رکھنا چاہیے, تو زندگی میں چھت ہوگی, ورنہ نہیں ہوگی. یہ دوسری شادی جو ہے میرے بچے, یہ رہنے والی نہیں ہے. تمہیں اس بات کا بڑی اچھی طرح پتہ ہے. فلیٹ ایک بہانہ ہے جو تم اس کو دو گی تو وہ اس کے بعد تمہیں چھوڑ دے گا. میرا نہیں خیال تمہیں یہ فلیٹ جو ہے کسی بھی صورت میں شادی کا ایک وسیلہ بنانا چاہیے یا اپنے شوہر کے نام کرنا چاہیے. وہ شوہر بھی کیسا شوہر ہے جو کہہ رہا ہے بیوی سے کہ مجھے اپنا فلیٹ دو, اس کے بعد میں تم سے شادی کنٹینیو کروں گا. یہ دونوں بے شرمیاں ہیں, اور دو بے شرمیاں مل کے ایک حیا نہیں بنا سکتی. میری اس بات کو بہت تحمل سے سوچنا اور سمجھنا. اگلے کالر سے بات کرتے ہیں. جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا نام نصیبہ ہے. مجھے اپنی بہن کے حوالے سے کچھ پوچھنا ہے. میری سسٹر چھوٹی, اس کا ہم لوگوں نے 2-3 مہینہ پہلے جو ہے رشتہ لگایا تھا, تو ان لوگوں نے کہا تھا کہ ہم بقرعید تک شادی کر لیں گے. تو ہم لوگ جب بھی ان سے شادی کی بات کرتے ہیں تو ان کی جو ہے طبیعت خراب ہو جاتی لڑکے کی. تو کیا وجوہات ہے جو آپ بتانا چاہیں گے؟ بہن کا اور اس بچے کا. میری بہن کا نام ہے انیسا, اور لڑکے کا نام ہے ہلال حسین. اچھا, میں ہلال کو برا انسان نہیں سمجھتا, ٹھیک ہے, ہاں یہ برا انسان نہیں ہے. ہلال کے پیرنٹس اچھا انسان ہے, بیمار ہو جاتے ہیں. جی بولیے. شریف آدمی ہوگا نا, گھبرا جاتا ہوگا, میری طرح کا ہر شخص تو نہیں ہوتا نا, کہ وہ شریف لوگ بھی ہوتے ہیں دنیا میں, وہ گھبرا جاتا ہے, اس میں کوئی ایشو نہیں ہے. اب میں تمہیں ایمانداری سے کہہ رہا ہوں کہ بچہ بہت اچھا ہے, لیکن تھوڑا سا پریشر کو اگر ریلیز کر کے اس معاملے کو طے کر لو گے تو بہتر ہوگا. اس معاملے میں حلال سے بھی کہنا اور بہن سے بھی کہنا, اور خود بھی اگر چاہو تو کرو. ایک تو آیت کریمہ اسے کہنا کہ پڑھا کرے, ایک اسے کہو حلال کو کہ یا ولی یا نصیر پڑھا کرے, یہ اس کے لیے بڑا ضروری ہے. اور تیسری چیز اس کے لیے لا حول ولا قوت الا باللہ بہت ضروری ہے. یہ تینوں چیزیں پڑھے. ہی از اے گڈ بوائے. شادی میں انشاءاللہ تعالیٰ آپ جائیں گے تو آپ کو کامیابی ہوگی, شادی میں ایشو نہیں ہوگا. یہ اچھا ریلیشن شپ ہے. آپ کی بہن بھی بڑی نفیس خاتون ہے, اور حلال بھی بہت اچھا بچہ ہے. لیکن کچھ لوگ اچھے ہیں جو ڈر جاتے ہیں. کوئی بات نہیں, اس میں کوئی زیادہ ایشو تو نہیں ہے. ہماری بہن ہے جی, کہتی ہیں کہ میرا نام عائشہ ہے اور میرے شوہر کا نام فاروق احمد ہے. فاروق احمد صاحب سے ان کی شادی کو 3 سال ہو گئے. ایک تو اولاد نہیں ہے. اس کے لیے تو عائشہ تمہیں پتہ ہے کہ تمہیں میڈیکل ہیلپ چاہیے, کیونکہ تمہارے اندر میچورٹی آف ایگ کا پرابلم ہے. تمہیں اس بات کا علم ہے, تمہیں ہیلپ چاہیے. اور دوسرا انہوں نے کہا کہ میرے شوہر جو ہیں انہوں نے چھوڑ دیا ہے, وکالت کرتے تھے لیکن وکالت اس لیے چھوڑ دی کہ اس میں جھوٹ بولنا پڑتا ہے. اللہ کی ولی, یہ کیسی بات ہے؟ آپ کے خیال میں دنیا کے سارے وکیل جھوٹے ہوتے ہیں؟ وہ 1% میں تو ڈاکٹر بھی جھوٹے ہوتے ہیں, 1% میں تو میں بھی جھوٹ بولتا ہوں. لیکن یہ طریقہ نہیں ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ فاروق کام کرنا ہی نہیں چاہتے, وہ کاروبار کرنا چاہتے ہیں, اور کاروبار بھی چاہتے ہیں کہ کوئی مجھے کروا دے. یہ کاروبار میں سیٹل نہیں ہوگا. فاروق سے کہو, فاروق احمد سے کہو کہ وہ
باہر جائے اور نوکری کرے اور ان معاملات میں جن میں پھنسا ہوا ہے یہ غلط بات ہے. 2 چیزیں تمہیں کہوں گا, ایک تو آیت کریمہ بہت زیادہ پڑھو اولاد کے لیے, اور ایک سورہ کاف, سورہ مزمل اور سورہ رحمان, سورہ کاف, مزمل اور رحمان تینوں کو اپنے ہاتھ پہ اپنے ناف پہ ہاتھ رکھ کے تینوں دفعہ ایک دفعہ پڑھا کرو. کنسیپشن تمہارے مقدر میں انشاءاللہ تعالیٰ ضرور ہوگی. عائشہ تھوڑا سا غصہ تمہیں کم کرنا پڑے گا. حسن سلیم ہے, کہتے ہیں میں نے سافٹ ویئر انجینئرنگ کی اور اب کوئی جاب نہیں مل رہی ہے اور ایک کو پیسے بھی دیں. دیکھو سلیم, تمہیں کہیں بھی جانے کے لیے پیسے ویسے نہیں دینے ہیں, تم نے آیت کریمہ پڑھنا ہے اور سورہ اخلاص پڑھنی ہے, اور پھر تم دیکھو کہ اللہ تعالیٰ تمہیں کس طرح رزق دیتا ہے. سورہ اخلاص اور آیت کریمہ, اور اتنی پڑھنی ہے کہ تم کسی بھی وقت جب یہ پڑھ رہے ہو تو تم کچھ اور نہ کرو, صرف یہ کرو, اللہ بہت رزق دے گا. پتھر کو توڑا حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, اور 1 دفعہ توڑا, 2 دفعہ توڑا, تیسری دفعہ توڑا, اور یہ تب توڑا جب آپ نے کہا تھا کہ اللہ میں تو فرعون کو ملنے جا رہا ہوں, میری بیوی کا کیا حال ہوگا پیچھے. جب اللہ نے کہا کہ پتھر توڑو تو تیسرے پتھر میں سے ایک چھوٹا سا کیڑا نکلا اور اس کے منہ میں ایک سبز رنگ کا پتا تھا, اور کہا کہ سنو یہ کیا کہہ رہا ہے. وہ کیڑا کہہ رہا تھا کہ اللہ جس طرح تو اس پتھر میں میرا خیال رکھتا ہے مجھے توفیق دے کہ میں بھی تجھے ہمیشہ یاد رکھوں. یہ عاجزی کیڑوں میں بھی ہو تو اللہ ان کو نبوت کا سامنا کروا دیتا ہے, اور اگر یہ ہمارے ساتھ ہوگی تو پھر قبر میں انشاءاللہ تعالی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ضرور چہرہ مبارک نصیب ہوگا انشاءاللہ. اپنی دعا میں یاد رکھیے گا. کل ملاقات ہوگی آپ سے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.